बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाज़-औक़ात मजबूरी और गुर्बत इंसान को ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं भी एक ऐसा इंसान था जो अपनी एक गलती की वजह से वक्त की सख्ती में फंसता चला गया था। मैं आम इंसानों की तरह सऊदीया से इसीलिए अक़ीदत रखता था क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर है और मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह का घर देखने जाऊँ, मगर मैं बहुत गरीब इंसान था, इसलिए ये चाह रख कर भी कभी ये उम्मीद नहीं करता था कि मैं कभी वहाँ जाऊँगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक रोज़ खाना काबा में जाऊँगा, मगर काबा की ज़ियारत उम्रा या हज की बजाय मेरा मकसद वहाँ मौजूद मुसलमानों को शहीद करने का होगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा और जब मैं अपने मकसद के बिल्कुल करीब था, तब ऐसा मौजज़ा हुआ कि मैं दंग रह गया और आज तक वो लम्हा जब भी याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक गरीब मज़दूर था। मुफलिसी मेरे घराने में मेरी पैदाइश से ही बसेरा की हुई थी, इसलिए मैंने होश संभालते ही कमाना शुरू कर दिया। शऊर की सीढ़ी पर कदम रखते ही मेरी ज़िंदगी सिर्फ मजदूरी और मेहनत में ही गुजर गई थी। मेरे वालिद साहब फालिज के मरीज़ थे और माँ मेरी पैदाइश के बाद चौथे साल ही वफ़ात पा चुकी थी। मैं जब बहुत छोटा था तो लोडर पर सामान उठाने का काम करता था। मैं रोज़ाना अपनी हिम्मत से बढ़कर वज़न उठाता और गिनती के चंद रुपए लेकर घर पहुँच जाता था। मेरी ज़िंदगी बहुत सादा सी थी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए इर्द गिर्द मोहल्ले के लड़कों की पुरानी किताबों को मांग कर पढ़ना सीखता था। यूँ मुझे पढ़ना लिखना तो आ गया, मगर कभी स्कूल जाने का ना मौका मिला था ना ही औकात थी, इसलिए मैंने वो ख्वाहिश भी नहीं की थी। कुछ बड़ा हुआ तो किसी प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम मिल गया। तनख्वाह अच्छी थी, मगर फिर भी मुझ जैसा मजदूर मिजाज बंदा सुकून के 2 पल भी नहीं पसंद करता था, इसलिए स्कूल का काम निपटाकर मैं मजदूरी करने चला जाता था। घर में अब्बा को संभालने के लिए मेरा बड़ा बहनोई मौजूद था, इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं होती थी। बड़ा बहनोई चचा ज़ाद था, वो यतीम मस्कीन था और मेरे माँ बाप ने ही उसे औलाद की तरह पाल कर जवान किया था। फिर उसको एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान पर काम मिल गया और वो बहुत अच्छा कमाने लगा। मेरे माँ बाप ने उसका रिश्ता बचपन से ही मेरी बड़ी बहन से कर दिया था। मेरी बहन उम्र में उससे 5 साल छोटी थी। मेरा चचा ज़ाद भाई कमाने लगा तो मेरे घर वालों ने सादगी से मेरी बहन और उसका निकाह कर दिया और ख़ानदान वालों को सादगी से वलीमा खिलाकर वो फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मैं 2-3 साल का था। माँ मरी तो मुझे भी बहन ने ही पाला था और मेरे बीमार बाप का ख्याल भी उन्हीं दोनों मियाँ बीवी ने रखा था। मैं 19 साल का हुआ तो अब्बा की ज़िंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया और वो अपनी बीमार ज़िंदगी से जान छुड़ाकर मर गए। अब्बा के बाद मेरे घर की ज़िम्मेदारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। कुछ वक्त बाद मेरे बहनोई को दूसरे शहर में बहुत अच्छी जगह काम मिला तो वो बीवी बच्चों को लेकर हमारे घर से चले गए। मैं घर में अकेला रह गया। मैं जवान था, इसलिए मेरी बहन को कभी मेरी फ़िक्र नहीं हुई, मगर मेरा सारा दिन बाहर मेहनत मजदूरी में गुजर जाता और रात देर से मैं घर आता तो थक कर सो जाता था। मैं दिन में जब कभी मौका मिलता तो एक वक्त का खाना खा लेता था। ऐसी लापरवाही पर मेरी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। मेरी बहन को पता चला तो वो पहली फुर्सत में घर वापस आई और जानने वालों में एक सादा और गरीब सी लड़की देखकर सादगी से मेरी शादी कर दी। हम गरीब लोगों में ज़्यादा जहेज़ या सोने जायदाद नहीं दिए जाते थे, ना हमारे अहबाब की फहरिस्त इतनी लंबी होती थी कि वलीमे पर मुश्किल होती। यूँ मेरी बहन ने मेरे घर को भी आबाद कर दिया और सुकून से वापस लौट गई। अब मैं दिन भर का थका हारा घर आता तो मेरी बीवी खाना पानी मुझे पेश करती और मेरी बहुत खिदमत करती। मैं खुश असलूबी से घर का खर्च उठा रहा था और कुछ वक्त गुजरा तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं जिस स्कूल में सफाई का काम करता था वहाँ की एक इजाफी चाबी मेरे पास भी होती थी, क्योंकि मुझे सुबह सवेरे पहुँचकर पूरे स्कूल की सफाई करना होती थी। एक शाम मैं अपने काम से फारिग होकर घर आ रहा था कि मुझे रास्ते में एक मुसाफिर मिला। वो मुसाफिर कुछ बीमार और परेशान था। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत दूर से आया है और उसे एक रात के लिए ठिकाना चाहिए, क्योंकि वो अभी सफ़र करके वापस अपने घर नहीं जा सकता था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो किसी होटल में क़याम करता। वो सर्दियों के दिन थे। मेरे घर में 2 कमरे थे जिनके दरमियान एक दरवाज़ा भी था, मगर मैं अपनी बीवी के होते किसी अनजान मर्द को रात भर के लिए अपने घर के अंदर नहीं ला सकता था। मगर मैं उस मजबूर इंसान को यूँ सर्द रात में गली किनारे भी खड़ा नहीं कर सकता था। मुझे घर के करीब स्कूल का ख्याल आया तो मैंने उस पर तरस खाकर उसे स्कूल के कमरे में जगह बना दी और अपने घर से बिस्तर चारपाई और यहाँ तक कि खाना बनवा कर भी ले गया। उस मुसाफिर को वहाँ जगह देकर मैं इत्मीनान से घर लौट आया। मैं नहीं जानता था मैं ऐसी हमदर्दी करके अपनी ज़िंदगी को किस मुश्किल में डाल चुका था।
اگلی صبح میں اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے اسکول پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اسکول کا دفتر کھلا ہوا تھا اور قیمتی اشیاء غائب تھی۔ پورے اسکول کا فرنیچر، پنکھے وغیرہ سب کچھ چوری ہو چکا تھا اور وہ مسافر بھی غائب تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہاتھ اڑنے لگے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے کسی مسافر کو وہاں قیام کے لیے جگہ دی تھی۔ سب کو یہی لگتا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایسے بھاگنا بھی نہیں چاہیے ورنہ مجھ پر الزام لگ جاتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ الزام تو اب ویسے بھی مجھ پر ہی لگنا تھا۔ میں نے اسکول کے مالک کو فون کر کے حادثے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بس اتنا بتایا کہ میں اسکول آیا تو سب کچھ چوری ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اسکول پہنچ گیا اور اسکول کا حال دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا۔ اسکول کا اسٹاف اور بچوں کو چھٹی دے دی گئی۔ اسکول کے مالک نے جب پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے معاملے کی گہرائی تک اترنے کے لیے CCTV فوٹیج سے رات کی ویڈیو نکالی تو اس میں واضح تھا کہ میں کسی بندے کو اسکول میں لایا تھا۔ میرے جانے کے کچھ دیر بعد اس بندے نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلا لیا اور راتوں رات مزے سے وہ سارا سامان چرا کر چلے گئے تھے۔ مگر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ان چوروں کو اسکول میں داخل کرنے والا میں ہی تھا۔ اسکول کا مالک میری حرکت پر بھڑک اٹھا تھا اور سارے الزام مجھ پر لگ گیا۔ پولیس نے بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے چوری کروائی ہے۔ ان کی نظر میں چوری کروا کر اب میں صبح آ کر ڈرامہ رچا رہا ہوں تاکہ میرا نام کسی معاملے میں نہ آئے۔ میری وضاحت اور صفائیاں بیکار تھی اور میں جانتا تھا کہ میں جو غلطی کر چکا ہوں اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ پولیس مجھے چوری کے الزام میں پکڑ کر لے گئی۔ مجھے اسکول کے سارے نقصان کو پورا کرنے کا کہا گیا جو کہ مجھ جیسے غریب کے لیے بالکل مشکل کام تھا۔ جیل میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے پورا مہینہ گزر گیا مگر نہ میں گھر والوں سے مل سکا نہ ہی ان کے بارے میں کچھ جان سکا۔ میں نہیں جانتا تھا پیچھے میری بیوی بچے کس سال میں ہے۔ میری بیوی نہایت غریب گھرانے سے تھی۔ اس کے گھر والے اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے صرف اپنی بہن سے ہی امید تھی کہ وہ میری بیوی اور بچوں کو سنبھال لے گی مگر وہ بھی آخر کب تک میرا ساتھ دے سکتی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھے 4 ماہ مزید گزر گئے۔ میں بیوی بچوں کے لیے پریشان ہونے لگا۔ تب میرے ساتھ جیل میں ایک شخص آیا، وہ نہ جانے کس جرم کے تحت جیل میں آیا تھا مگر اس کا حلیہ اور انداز ظاہر کرتے تھے وہ بہت کھاتا پیتا اور بہت قابل انسان ہے۔ وہ جیل میں آ کر بھی پورے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا تھا اور سب اسے جھک جھک کر ملتے تھے۔ میں نے جیل کے پرانے قیدی سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور سمگلنگ کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ اکثر جیل میں آتا تھا مگر جب جی چاہتا تھا وہ رہا ہو کر چلا بھی جاتا تھا کیونکہ اس کے تعلقات بہت سے افسران سے تھے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ اگر کوئی انسان اتنا تعلقات والا تھا تو وہ چاہے نکل سکتا تھا تو وہ جیل میں آتا ہی کیوں تھا؟ اور اس بات کا جواب مجھے چند دن بعد ہی مل گیا تھا جب اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ اس نے مجھے بلا کر مجھ سے پوچھا کہ میں کس جرم میں یہاں ہوں۔ میں نے جھجک کر اسے اپنے حالات بتا دیے۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میری کہانی سن کر وہ افسوس سے بولا کہ یہ دنیا ایسی ہی بے رحم ہے، جو غریب اور لاچار انسان ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے لہجے میں بولا کہ تمہاری ایمانداری اور ہمدردی کا کیا صلہ ملا؟ الٹا اتنا بڑا الزام لگ گیا اور تم جیل میں آ بیٹھے۔ تم سے تو اچھے وہ چور نکلے جو چوری کر کے بھی مزے سے گھوم رہے ہوں گے۔ میں بھی اس کی بات پر اداسی سے سر ہلا کر رہ گیا کہ اس کے اگلے جملے نے میرے اندر بے چینی بھر دی۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں جیل میں بیٹھے ہو تو تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ وہ اسکول کا مالک ہو سکتا ہے، تمہاری جوان بیوی کو روزانہ تنگ کرتا ہو اور پیسوں کا مطالبہ کرتا ہو اور اپنے بچوں کا کھانا پینا برابر کرنے کے لیے نہ جانے تمہاری بیوی کس کس کے آگے جھکتی ہوگی اور ذلیل ہو رہی ہوگی۔ کیا تم یہ سب برداشت کرو گے اور یہاں خاموشی سے بیٹھے رہو گے؟ یہ ایسی باتیں تھی کہ میرا دل خوف سے ساکن ہو گیا تھا۔ میں غریب ضرور تھا مگر غیرت مند انسان تھا۔ میں نے تو اتنے برے حالات میں بھی کبھی اپنی بہن یا بیوی کو کسی انجان افراد کے سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی کسی غیر مرد کو نہیں آنے دیا تھا کہ کہیں میری بیوی تنگ نہ ہو۔ مجھے بھی یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہونے لگی کہ اب میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور واقعی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہوگا۔ میری پریشانی دیکھ کر وہ آدمی بولا کہ اگر تم اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس بات پر میں خوش ہو گیا اور جلدی سے کہا کہ وہ میری مدد کرے تو میں اس کا احسان مند رہوں گا۔ وہ جواب میں بولا کہ بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور اگر تم اس کام کے لیے مان جاؤ تو پھر میں تمہیں آج ہی جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ میں تو جیل سے نکلنے کا سن کر ہی جذباتی ہو گیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے جذباتی لہجے میں کہا کہ میں اس کا ہر کام کروں گا، بس وہ مجھے کسی طرح جیل سے نکلنے میں مدد کرے۔ وہ پوری اصرار سے انداز میں مسکرا کر بولا کہ پہلے کام جان لو پھر
جیل سے نکلنے کی خواہش کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے الفاظ سے مکر جاؤ تو پھر نقصان ہوگا۔ اس کی بات پر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بولا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیا کام کروائے گا، اس کا احسان اتارنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں جانتا تھا وہ ایک اسمگلر اور غیر قانونی کام کرنے والا انسان ہے۔ اس وقت میں اپنے حالات سے اتنا بے بس اور مایوس ہو چکا تھا کہ آزادی کے بدلے میں اس کا غیر قانونی کام کرنے کو بھی تیار ہو گیا۔ میری لہجے کی مضبوطی پر وہ سر ہلا کر بولا کہ اگلی صبح تیار رہنا، ہم دونوں جیل سے نکلیں گے۔ پہلے تم اپنی بیوی بچوں سے ملنا اور پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ میں اس کی بات پر ساکت ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی جیل سے نکلوا لے گا مجھے۔ خوشی سے میں پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے وعدے کے عین مطابق مجھے بھی اپنے ساتھ جیل سے نکلوایا اور خود مجھے گاڑی پر میرے گھر کے علاقے میں چھوڑنے گیا۔ منزل پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور بولا کہ کل صبح اسی جگہ پر آ جانا، یہی گاڑی تمہیں لینے آ جائے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جب میں گاڑی سے اترنے لگا تو اس نے مجھے روک کر میرے ہاتھ میں کچھ پکڑایا۔ میں نے ٹھٹک کر اپنا ہاتھ دیکھا تو میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹنے والی ہو گئیں۔ اس نے میرے ہاتھوں میں پیسوں کی ایک گڈی رکھی تھی اور وہ ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی رقم دیکھی تھی۔ میری حیرت پر وہ بولا کہ تم میرا جو کام کرنے والے ہو اس کے بدلے میں یہ رقم تو بہت چھوٹی ہے، تم آج اپنی بیوی کو یہ رقم دے دینا اور باقی رقم کام کے بعد دی جائے گی۔ پھر وہ بولا کہ میں نے تمہارا اسکول کا معاملہ ختم کروا دیا ہے، اب تم کل اپنی بیوی کو خرچ تو دے کر آؤ گے کیونکہ میرے کام میں لمبا وقت لگنے والا ہے۔ اتنا بول کر وہ چلا گیا تھا۔ میں جو پہلے جیل سے نکلنے کے لیے اس کے کام کی حامی بڑھ چکا تھا، اب اتنی بڑی رقم دیکھ کر گھبرا گیا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کام لینے والا تھا۔ میں پریشان اور الجھا سا گھر پہنچا تو میری بہن بھی گھر پر موجود تھی۔ وہ سب مجھے اچانک دیکھ کر بری طرح رو پڑے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد واقعی لوگ اسے تنگ کرنے لگے تھے اور اسکول کے مالک کی بیوی بھی 2-3 مرتبہ آ کر بولی تھی کہ میری بیوی اپنا گھر بیچ کر ان کی رقم ان کے حوالے کرے۔ ایسے میں میری بہن سب حالات سن کر ہمیشہ کی طرح پہنچ گئی تھی اور تب سے اب تک اس نے ایک دن بھی میری بیوی اور بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے رات کے وقت اپنی بہن اور بیوی کو بٹھا کر مختصر الفاظ میں پوری بات بتا دی اور اس آدمی کے بارے میں بھی بتایا۔ میری بہن سب سن کر پریشان ہو گئی اور بولی کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ انسان یقیناً تم سے کوئی بہت غلط کام کرنے والا ہے اور کون جانے اس کام کے بعد تم محفوظ رہو گے بھی یا نہیں۔ میں اپنی بہن کی بات پر خاموش رہا کیونکہ مجھے خود بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی رقم کے بدلے وہ کوئی ایسا کام لینے والا تھا جو مجھے شاید پھنسا دیتی۔ اچانک میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ میرے جانے کے بعد میری بیوی اور بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی جائے۔ اس کے علاوہ میں نے احتیاطاً پہلے سے بہن کو سمجھا دیا کہ اگر مجھے کچھ دن لگ جائیں تو ہمارا گھر بیچ کر اپنے ہی شہر میں کوئی چھوٹا سا مکان خرید کر میری بیوی بچوں کو بھی وہیں محفوظ رکھے۔ میری بیوی اور بہن گھبرا گئی تھی اور مجھ سے بول رہی تھی کہ میں اس کام کو انکار کر دوں، مگر میں جانتا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے وہ پیسہ بھی بہن کو دیا اور اگلے روز صبح ان سب کو روانہ کر کے میں مطلوبہ مقام پر پہنچا جہاں مجھے لینے کے لیے گاڑی پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ میں اس گاڑی میں جب اس آدمی کے پاس پہنچا، اس نے تھوڑی بہت باتوں کے بعد مجھے جو کام بتایا وہ میری روح فنا کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر خودکش بم دھماکہ کروں۔ میں یہ سن کر ادموا ہو گیا اور ڈرتے ہوئے اسے انکار کرنے لگا۔ میرا پورا وجود اس سوچ سے کانپ اٹھا تھا کہ میں اللہ کے گھر جا کر سب مسلمانوں کو شہید کر دوں۔ میں ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے انکار پر وہ بولا کہ تمہارے پاس انکار کرنے کا موقع نہیں ہے، اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری بیوی اور بچوں کو مار دیں گے۔ اس کی بات پر مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے تھوڑا بہت اطمینان تھا کہ میری بیوی بچے محفوظ ہیں، مگر وہ بندہ اچانک بولا کہ تمہاری بیوی اور بچے آج تمہاری بہن کے ساتھ جہاں گئے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اور یاد رکھنا ہماری ان پر نظر ہے، جہاں تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تمہاری بیوی بچوں کو ہم اٹھا لیں گے۔ میں اس دھمکی پر خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش میں جیل سے آزاد ہونے کے لیے اتنا بڑا سودا نہ کرتا، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس آدمی نے میرے حج پر جانے کے سب انتظامات پورے کیے۔ مجھے ایک تسلی تھی کہ اس جگہ پر سخت سیکیورٹی ہوتی ہے جس سے میں بم اندر نہیں لے جا سکوں گا، مگر جانے سے پہلے ان لوگوں نے بم چھپانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ میری رونگٹیں کھڑے کر گیا تھا۔ ان لوگوں نے بے دردی سے میرے پیٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹا اور نہایت چھوٹا سا گولی کے برابر جدید بم رکھ کر میرا پیٹ سی دیا۔ مجھے انہوں نے صاف بتا دیا کہ ان کی مجھ پر نظر رہے گی اور اگر میں نے چالاکی کی تو فوری میرے گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے بم کا بٹن دیا، وہ دکھنے میں ایک موبائل تھا
جس کی اسکرین چھونے سے بٹن دب جاتا اور بم پھٹ جاتا۔ یہ خود کش دھماکہ کر کے میں زندہ نہیں رہنے والا تھا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پیچھے میری بیوی بچے کیسے جینے والے تھے۔ پھر بھی ان کو بچانے کے لیے میں وہ کام کر رہا تھا۔ میں چند دنوں میں سعودیہ پہنچ گیا، مگر مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مجھے رلا رہا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا میرے ساتھ کمرے میں جو حج کے لیے آئے لوگ موجود تھے، انہوں نے ڈاکٹر کو بلا کر میرا علاج کروایا تھا۔ میرے پیٹ کی زخم سے خون رسنے لگا تھا اور میں خوف زدہ سا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو شاید مجھے وہیں قتل کر دیا جاتا۔ حج کے دن میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ میں وہ جرم کرنے والا ہوں جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہوگی، مگر مجھے پھر بھی اللہ سے معافی چاہیے تھی۔ لوگوں کے درمیان پہنچ کر مجھے کال آئی اور مجھے بٹن دبانے کا کہا گیا۔ میں نے روتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیگ سے وہ موبائل نکال کر ڈرتے ڈرتے وہ بٹن دبا دیا۔ ابھی میں نے وہ بٹن دبایا ہی تھا کہ اچانک نہایت تیز ہوا کے جھکڑ سے چلنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا کہ بم نہیں پھٹا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا معجزہ ہوا تھا، میرے اندر موجود بم بٹن دبانے پر بھی نہیں پھٹا اور لوگ بھی متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ تیز چلتی ہوا کی وجہ سے سب بکھرنے لگے۔ میں نے پاگلوں کی طرح باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر بم کچھ دیر بعد پھٹا بھی تو میں اس جگہ سے دور جا کر سب کو بچا لوں گا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا۔ زخمی حالت میں بہت زیادہ بھاگنے کی وجہ سے تھک کر میں کسی سڑک کے کنارے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو بہت وقت گزر گیا تھا، تو میری نظر ایک بہت بڑی شیشے کی دکان میں بڑی اسکرین پر چلتی خبروں پر پڑی تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ وہاں جو خبر چل رہی تھی وہ مجھے ایک ساتھ بوکھلاہٹ اور حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ اللہ نے کیسے اپنے گھر کو بچایا تھا، میں ابھی تک بے یقین تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور واپس ہوٹل کے کمرے میں پہنچا۔ میں اس بندے کی کال کا منتظر تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بھی پریشانی تھی۔ میرے دماغ میں وہ خبر چل رہی تھی جو مجھے الجھاتی جا رہی تھی۔ میں نے اس بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے آگے سے جو کچھ کہا گیا وہ میری آسان خطا کر گیا۔ میں اس فون کال پر ملنے والی ہدایت کے مطابق واپس پاکستان پہنچا تو مجھے ایئرپورٹ سے ہی اچانک کسی نے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اب میرا برا انجام ہونے والا ہے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جان سکا کہ مجھے کہاں لے جایا گیا ہے۔ جب منزل پر پہنچ کر پٹی ہٹائی گئی تو میں ایک بند کمرے میں موجود تھا۔ مجھے جو لوگ لائے تھے وہ اسپیشل فورس والے تھے۔ انہوں نے مجھ سے رسمی سوالات کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ مجھے سعودیہ بھیجنے والا شخص بھی ان کی حراست میں آ چکا تھا، اور وہ آدمی نہ مسلمان تھا نہ ہی پاکستانی، بلکہ وہ ایک امریکی ایجنٹ تھا جو پاکستان میں رہ کر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ ہماری خفیہ ایجنسی بہت عرصے سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی جیل سے مسلمان قیدی نکال کر انہی کے ذریعے مقدس مقامات پر بم دھماکے کرواتا تھا۔ جب اس نے مجھے آزاد کروایا تو تب تک خفیہ فورس اس تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے بندے پورے ملک میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے خانہ کعبہ میں خودکش حملہ کرنے کا بول کر جو بھیجا تو خفیہ فورس سب جانتی تھی، مگر وہ ان امریکی ایجنٹس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ساتھ پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سب منصوبے کے مطابق چلنے دیا، اور میرے ساتھ ایک خفیہ فورس کا ایک فرد بھی گیا تھا۔ ہوٹل میں اس فورس والے نے مجھے بے ہوشی کی دوا دے کر علاج کے بہانے میرے پیٹ سے وہ بم نکال لیا تھا، اور وہ بم اس نے سمندر کے وسط میں جا پھینکا تھا۔ جب میں حج کے دن خانہ کعبہ میں گیا تو ان امریکی ایجنٹوں کی ہدایت پر بٹن دبا دیا۔ وہاں وہ سب امریکی ایجنٹ خانہ کعبہ میں ہونے والے دھماکے کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ خفیہ پولیس نے ان سب کو عین موقع پر پکڑ لیا تھا، اور میں یہاں بٹن دبا کر بھی بم نہ پھٹنے کی وجہ نہیں جان سکا تھا۔ جب میں نے روڈ کے کنارے ہوش آنے پر خبریں دیکھی تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں بتایا جا رہا تھا کہ سمندر میں بم پھٹنے کی وجہ سے اچھا خاصا شور شرابہ مچ گیا تھا اور پانی اچھل کر دور دور تک گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ وہ بم کتنا خطرناک تھا۔ یعنی میں نے جب بٹن دبایا تو وہ بم سمندر میں پھٹ گیا تھا۔ میں ناسمجھی سے سب دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ہوٹل میں جا کر رابطہ کیا تو وہاں سے مجھے ہدایت ملی کہ پولیس نے ان سب کو پکڑ لیا ہے اور میرے گھر والے پولیس کے قبضے میں تھے۔ مجھے بھی فوری واپسی کا بولا گیا تھا۔ میں گھبرا گیا تھا، ایک بار پھر سے میں ایک بڑے کیس میں پھنس چکا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ سے پکڑ کر خفیہ فورس والوں نے سوال جواب کیے تو پتہ چلا کہ وہ میرے بارے میں سب معلومات پہلے سے ہی اکٹھی کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اسکول کی چوری میں شامل نہیں تھا، اور اس دھماکے کے لیے بھی مجھے گھر والوں کی دھمکی دے کر مجبور کیا گیا تھا۔ مجھے پھر بھی چند ماہ کی سزا ہوئی
کیونکہ میں نے مسلمان ہو کر بھی خانہ کعبہ میں جا کر بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی اور اگر فورس والے بم نہ نکال چکے ہوتے تو میں وہ جرم سرزد کر چکا ہوتا۔ اس سزا کو میں نے دل سے قبول کیا تھا کیونکہ میں اس کے قابل تھا کہ میں نے گناہ کرنے کا سوچا تھا۔ جب سزا جھیل کر میں جیل سے نکل کر گھر پہنچا تو میرے بیوی بچے میری بہن کے گھر محفوظ تھے۔ میری بہن نے مجھے وہ رقم پوری کی پوری ویسے ہی دے دی اور بولی کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ رقم حلال ہے کیونکہ یہ ایک ایسے کام کے بدلے دی گئی تھی جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن کی بات پر نادم ہو گیا اور وہ رقم پولیس کو دے دی کیونکہ میں تب جانتا تھا کہ وہ رقم حرام ہے۔ میں مزدوری کر کے ہی زندگی گزار رہا ہوں اور میں نے توبہ کر لی ہے کہ آئندہ کسی انجان شخص سے ہمدردی نہیں کرنی۔ میں اپنے اس گناہ کے لیے بھی آج تک اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ خفیہ پولیس نے تو مجھے چند ماہ کی سزا دے کر چھوڑ دیا تھا مگر مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے گھر مقدس گھر پر اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ آخر میں جیلوں میں رہنے والے سب بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص جو آپ کو مفت آزادی دینے کا کہے اس کا مقصد کچھ اچھا نہیں ہوگا، تو اس کی آفر قبول کرنے کی بجائے جیل میں رہنا قبول کر لینا اس سے پہلے کہ میرے والا انجام ہو۔ اور ضروری نہیں کہ ہر بار خفیہ فورس والے معاملہ سنبھال لیں۔ دوستو ایسی ہی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔